अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। नाजरीन, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जुम्मा मुबारक। और जुमे वाला दिन तो वैसे ही हम लोग इबादत का खास एहतमाम करते हैं और इसे ईद का दिन भी कहा जाता है। हम देखते हैं मर्द हजरात भी बड़ा ही साफ लिबास पहन के, खुशबू लगा के मसाजिद की तरफ जाते हैं, वहीं पर खवातीन भी बड़ी ही जबरदस्त अपना साफ सुथरा लिबास पहन के जो है वो इबादत करी होती है। अब जुमा जो है वो अगर रमजान में आ जाता है तो क्या आज के रोजे में जुम्मे की जो फजीलत है वो ज्यादा हो जाती है और इबादत का जो सवाब है क्या वो भी ज्यादा हो जाता है? यकीनन इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे जो रोजा रख के लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, मेहनत मजदूरी पे जाते हैं, फिर रमजान रोजे के दौरान फिर जुम्मे की ब्रेक लेते हैं और फिर जुम्मा अदा करने के बाद दोबारा अपने काम में चले जाते हैं, क्या उनका अजर भी ज्यादा होता है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारी बड़ी प्यारी मेहमान प्रोफेसर नादिया खान कादरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहिबा, कैसी हैं आप? प्रोफेसर साहबा, रमजान मुबारक और जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत इरम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहबा। जैसे मैंने जिक्र किया, रमजान में हर चीज की जो आप पढ़ रहे होते, जो जिक्र अज़कार कर रहे होते, जो कर रहे होते, उसका जो अजर है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अब पहला माशाल्लाह से जुम्मा आ चुका है, क्या जुम्मे के दिन भी जितनी इबादत कर रहे होते उसका सवाब नॉर्मल डे से ज्यादा हो जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इरम, बहुत खूबसूरत ये माह मुबारक है। अल्लाह पाक हम सबको जो है वो इस माह की और जुम्मा के दिन की अजमतें, फजीलतें, बरकतें, राहतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। तो आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रोजे हैं हम पर फर्ज किए हैं और उतारे इसीलिए ताकि हम तकवा इख्तियार कर लें और परहेजगार बन जाएं। अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया सूरह बकरा में। और इसके साथ ही अब जुम्मे का दिन है, जैसे हर नफल इबादत जो है उसका सवाब रमजान में फर्ज नमाज के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत कर देता है, इसी तरह जो जुम्मा है ये फर्ज है और फर्ज नमाजों का जो सवाब है वो 70 गुना और 100 गुना तक बढ़ा देता है। क्या बात है। अब जुम्मा की नमाज फर्ज है। आम दिनों में जो जुम्मा है वो वैसे ही हम उसको ईद का दिन कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जुम्मा के दिन खुशी के तौर पर मनाया करो, यानी इस दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बंदों को दोज़ख से आजादी भी अता करते हैं, दुआ मांगने वालों की दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। और ये वो मुबारक दिन है कि जिस दिन में हम जितनी इबादत करें, जितनी रियाजत करें, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाता है। और उस इबादत में जो सर फहरिस्त जो इबादत है जी वो है दुरूद पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजना। अब जो जुम्मा है, आपने कहा कि इसकी क्या 2 गुना रमजान की, जब हर नफल इबादत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 गुना बढ़ा रहा है, तो ये जो जुमा है जो आम दिनों का सरदार है, आम दिनों में इसको तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है। तो जब रमजान आता है तो मुझे कहने दीजिए कि फिर इसकी सरदारी में अल्लाह पाक इजाफा फरमा देता है। क्या बात है। इंसान रोजा रख के जब नमाज अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर बड़ी अनायात, करम और बड़ी रहमतों की बारिश करता है। अब जो रोजा है ये फर्ज हो गया, एक फर्ज जब दूसरे फर्ज के साथ मिला तो क्या हुआ, उसकी बरकत बढ़ गई, उसकी रहमतें बढ़ गई, यानी सवाब में इजाफा हो गया। फिर जुमे के दिन में वैसे फरिश्तों का नुज़ूल आम जो जुम्मा है उसमें रहता है, तो रमजानुल मुबारक में रोजे के साथ जुम्मे की जो बरकतें हैं उसमें मजीद इजाफा हुआ। और उस इजाफे में इंसान जब वुजू करता है, अल्लाह पाक ने हर अमल का रमजान में 70 गुना इजाफा कर दिया है। वुजू करेंगे उसकी बरकत और आपको मिलेंगी, लिबास अच्छा पहनेंगे उसकी और बरकत मिलेंगी। इसके अलावा जो है कुरान की तिलावत जब हम करते हैं तो वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आम दिनों में हम जुमातुल मुबारक में सूरह कहफ की तिलावत करते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि जिसने पहला जो गुजरा जुमा उसमें सूरह कहफ पढ़ी, आने वाले जुमे तक अल्लाह पाक
اور اس جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور قائم کر دیتا ہے. کیا بات ہے. اور جب جمعہ رمضان کا آتا ہے تو اس میں نور کے ساتھ 70 گنا، بار بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ 70 گنا نور کا بھی پھر اللہ پاک اضافہ فرما دیتا ہے. پھر ہماری جو تسبیحات ہیں اس میں اللہ پاک جو ہے وہ 70 گنا اضافہ فرما رہا ہے. پھر اپنی رحمتوں کا نزول ہے اس میں 70 گنا اضافہ فرما دیتا ہے. پھر اللہ رب العزت جب کوئی بندہ نکلتا ہے گھر سے اس نیت سے کہ وہ جمعہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ثواب میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہوتا ہے، عام جمعہ جو عام دنوں میں، عام جمعہ تو نہیں کہوں گی، جمعہ ہے ہی خاص دن، تو صرف بتا یہ رہی ہوں کہ عام دنوں میں جی رمضان کا جمعہ، رمضان المبارک کا، تو جو عام جمعہ اس میں جب بندہ نکلتا ہے تو سب سے پہلے جا کر جو مسجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کو اونٹ کے حجم کے برابر جو ہے وہ نیکیاں اور ثواب عطا فرماتے ہیں. جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو گائے کے برابر کر دیتا ہے، جو تیسرے پہ آتا ہے اس کو بھیڑ کے برابر کر دیتا ہے، جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اس کو مرغی کے برابر جو ثواب ہے وہ دیتا ہے، اور جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کو انڈے کا ثواب دے دیتا ہے. اب میں اس کی جو شرح کرنے لگی ہوں کہ رمضان المبارک کوئی خالی ہاتھ تو اللہ پاک نے جو اللہ کے در دولت پہ ارم آ گیا نا اور خلوص نیت کے ساتھ آ گیا، خالی ہاتھ لوٹنا یہ ناممکن ہے. میرا اپنا یہ ایک عقیدہ ہے، عقائد میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ پاک کے در دولت پہ انسان لیٹ ہو جائے لیکن حاضری محبوب کے در پہ لگنی چاہیے. قبولیت ہو یا نہ ہو، پاس فیل کا جو آگے رزلٹ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں، آپ ضرور حاضری دیں، دستک دیں اس در دولت پہ، آ کر جھکیں، روئیں، گڑ گڑائیں. جمعہ جو ہے وہ افضل ہے، ایام میں سید الایام کہا ہے، عام دنوں میں رمضان کا جو جمعہ ہے وہ اس سے بھی افضل ہے. اب جمعے کا جب دن آتا ہے اس کی شرح کچھ اس طرح کرنے لگی ہوں کہ انڈے کا ثواب بھی اللہ پاک اونٹ کے برابر کر دیتا ہے کہ جو آخر میں اگر اس کا ٹائم نہیں لگا جب وہ بھی دوڑ کے پہنچتا ہے تو جمعے کے دن وہ انڈے کے برابر جو ثواب ہے وہ اونٹ کے جسم کے برابر اللہ پاک عطا کر دیتا ہے. یہ اس کی عنایات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جمعے کے دن جو ہم برکات، رحمتیں، برکتیں رمضان کے جمعے میں سمیٹتے ہیں اس میں اللہ رب العزت ہمیں بے شمار عنایات کر کے ہماری ہر عبادت کو دگنا کر دیتا ہے اور اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. انسان بھوکا پیاسا اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اللہ پاک اس کی حیا فرماتا ہے. کیا بات ہے نادیہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ رمضان کے دن ہر طرف صرف رحمتیں برکتیں بانٹی جا رہی ہیں، نور بانٹا جا رہا ہے. بس آپ نے اس کو سمیٹنا ہے، آپ کو سمیٹنے کا طریقہ آنا چاہیے کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ اپنا منہ بھی کھول رہے ہیں اور آپ اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو اجر مل رہا ہے. رمضان میں آپ سو کے اٹھ رہے ہیں تو آپ کو سونے کا بھی اجر مل رہا ہے کیونکہ آپ رمضان روزے کی حالت میں کچھ دیر اگر قلولہ کرتے ہیں، کچھ ریسٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر ملتا ہے. ایسے ہی نادیہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین یہاں وقت ہوئے چھوٹی سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ جمعہ سے ریلیٹڈ بات کریں. جمعے والے دن عبادات کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے اور یہ خاص دن ہے. نارمل ڈیز میں بھی بہت خاص دن ہے تمام دنوں میں سے، اور جو جمعہ ہے روزے میں اگر رمضان میں آتا ہے تو اس سے بھی زیادہ خاص ہو جاتا ہے. پروفیسر نادیہ خان قادری صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. پروفیسر صاحبہ، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ روزے نہیں رکھ پاتے کسی بھی وجہ سے، بیمار ہیں یا ڈاکٹر نے منع کر دیا، کچھ لوگ ویسے ہی نہیں رکھ رہے ہوتے، جو بھی ریزنز ان کی پیچھے ہوتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جمعے والے دن میں نے غور کیا ہے کہ وہ کہتے کوئی اور روزہ رکھے نہ رکھے، جمعے والے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے. کیا وہ روزے کا اجر نارمل روزوں سے زیادہ ہوتا ہے؟ جی بالکل ارم، یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ روزے نہیں رکھتے، المیہ ہے، اور اگر تو کوئی بیماری ہے، کوئی خاص عذر ہے، پھر تو آپ جو فرض روزہ ہے اس کو ترک کر سکتے ہیں. لیکن بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس روزے کو جو ہے وہ مکمل بھی کرنا ہے. جو آپ نے چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. چونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے ہیں، تو فرض وہ کیٹیگری ہے ارم جو کہ کسی صورت میں آپ کو معاف نہیں کی جا سکتی. اس میں آپ کو
کوئی گنجائش صرف یہی دی جا سکتی ہے اگر آپ کو شوگر لیول آپ کا بڑھ گیا ہے یا بلڈ پریشر آپ کا شوٹ کر گیا ہے, جان کو خطرہ ہو گیا ہے, تو اسی صورت میں آپ ترک کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر رکھ بھی نہیں سکتے تو اس کا فدیہ بھی ادا کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ جمعے کا روزہ بالکل لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو کمزور ہمارے بزرگ ہیں, وہ جو بچے ہیں, ان کو ہم یقیناً جمعے کے ساتھ, جو جمعہ ہے سید الایام ہے, میں نے پہلے بھی کہا, اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کی روح سے بہت اعلیٰ بات کہی کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا, جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا, جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا. اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا, اور اسی دن میں قیامت بھی آئے گی. اسی لیے جو پہاڑ ہیں, دریا ہیں, اور جتنے بھی اللہ رب العزت نے کائنات بنائی ہے, وہ اس دن میں نجات کے لیے دعا بھی کرتی ہے اور خوفزدہ بھی ہوتی ہے. اب جمعے میں اللہ تبارک و تعالی دنوں میں, جو عام ہم دن جس کو کہہ رہے ہیں, جو سادہ دن ہے, جو سردار نہیں ہے, اس دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول ہم پر فرماتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کوئی روزہ رکھتا ہے اور میں وہ خلوص نیت سے روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ سوائے گناہ کبیرہ کے وہ معاف فرما دیتا ہوں. تو جمعے کا دن ہے, اس میں برکت یہاں سے لے لیں کہ جمعہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اس نے غسل کیا حسب استطاعت, تیل لگایا, خوشبو لگائی, اور پھر جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا. اب یہاں پہ میں روک کے لاک کرتی ہوں, اور جس نے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس کاٹی ہو, یعنی روزہ, فرض روزہ میں جو روزہ ہے اس کو رکھا اور رکھ کے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں گیا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیکھا کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ آیا, تو اللہ رب العزت نے اس کے اگلے اور پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں, رمضان ساتھ آ گیا, اب میں نے دونوں کو ملا دیا, یعنی جمعے سے لے کے جو گزرا جمعہ ہے گزشتہ, اس سے لے کے آنے والے جمعے تک معاف ہو گئے. اور اگر روزہ رکھ کے گیا ہے تو اس سے کیا ثواب ملے گا, وہ یہ ہوگا کہ پچھلے رمضان سے لے کے یہ جو رمضان ہے اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے, اس میں تمام سابقہ گناہ سوائے گناہ کبیرہ کے اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے. اب یہ کرم ہے کہ میں گناہ کبیرہ بار بار مینشن کر رہی ہوں, پاسبلٹی ہے کہ اللہ پاک کو اپنے بندے کی اداؤں پہ, اپنے بندے کی نیک نیتی پر اتنی محبت آئے کہ گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دے. وہ غفور الرحیم ہے, بھائی معاف کرنے والا ہے. تو روزہ رکھ کے جب انسان جمعہ کے دن میں, اس کی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کے دن میں اتنی میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جنت میں بھی حضرت آدم کو جو ہے وہ ایک رتبہ ملا, آپ کو جنت میں اللہ رب العزت نے بھیجا. پھر دنیا میں آپ نے آغاز کائنات کرنا تھا, دنیا کا آغاز کرنا تھا, تو اسی دل میں, اس لیے اس کی عظمت فضیلت بہت زیادہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جو جمعے کے دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں ان کی بہت بابرکت ہوتی ہے, ان کی زبانیں جو خشک ہوتی ہیں ان کو اپنے ذکر سے وہ تر کرتے ہیں, اللہ کے ذکر سے جو تر کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت جو ہے ان پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اور یقیناً جو جمعے کا روزہ ہے وہ تمام دنوں سے اعلیٰ روزہ ہے, کیونکہ اس دن میں اللہ پاک خاص توجہات اپنی انسان کی طرف کر لیتا ہے, مومن کی طرف کر لیتا ہے, فرشتوں کو دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہے. جب تک امام خطبہ ختم نہیں کرتا, فرشتے حدیث کی روح سے ہے دروازے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کے نام ان کے لکھتے ہیں, اور جب قلم تب تک چلتا رہتا ہے جب تک امام خطبہ نہیں چھوڑ دیتا, اور جب وہ خطبہ چھوڑ دیتا ہے تو ساتھ ہی رجسٹر جس میں اعمال لکھے, افعال لکھے, جس میں نام درج کیے, اس کو بند کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جمعہ کے لیے نہیں گئے, ساتھ چونکہ جمعہ موضوع ہے تو اس میں وہ بھی میں ساتھ ساتھ مینشن کروں, تو پھر وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بندے کو کس چیز نے روکا جمعہ نہ پڑھنے کے لیے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اگر گمراہی کی طرف ہے تو سیدھے راستے کی طرف آ جائے, اگر تنگ دستی کی طرف ہے تو اللہ پاک اس کو دولت عطا فرمائے. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت انداز میں نادیہ صاحبہ نے ہمیں ایکسپلین کیا جمعے سے ریلیٹڈ اور اس کی عبادات کا جتنا اجر آپ کو مل رہا ہوتا ہے. نادیہ, جب بچے گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بڑوں کو روزہ رکھتے ہوئے تو ایک بڑی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, اور بچے ضد بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی پیرنٹس سے, اپنی ماؤں سے اسپیشلی, کہ مجھے سحر کے وقت ضرور اٹھانا ہے, مجھے سحری کرنی ہے, مجھے روزہ رکھنا ہے. تو کس ایج
میں بچے پہ روزہ فرض کیا گیا ہے, بچہ کس ایج میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ ویسے پریکٹس کے طور پہ تو چڑی روزہ بھی آپ نے سنا ہوگا, ہم بھی بچپن میں کہتے تھے چڑی روزہ, ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ چڑی روزہ رکھوا دیں, 12 بجے ہم لوگ کچھ کھا لیں گے. تو بچے کو کس ایج میں آپ کو روزہ رکھوانا شروع کر دینا چاہیے؟ مرد اور عورت جب بالغ ہو جائیں تو دونوں پر روزہ فرض ہے, دونوں پہ جی فرض ہے. اور جو بچے ہیں ان کو روزہ سحری کے وقت ضرور اٹھایا کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ بچوں کو ابھی سے بچپن سے ان کی تربیت کے پہلو سے کہ سحری کے وقت بھی ان کو ساتھ بٹھائیں, افطار کے وقت بھی ان کو ساتھ بٹھائیں, تو ہوگا کیا, یہ ان کی ایک تربیت ہو جائے گی, ان کو ایک عادت ہو جائے گی. پھر وہ ساری زندگی جو بچپن کی عادت ہے نا وہ آپ کی ٹوٹے گی نہیں. جو ایج ہے آپ کی, ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تربیت کا جو پہلو ہے 10 سال تک بچہ ہمارا چھوٹا ہے, بالکل بھی نہیں. آپ کا بچہ جب گود میں ہوتا ہے, پنگوڑے میں ہوتا ہے, وہاں سے اس کی تربیت کا سلسلہ. کیونکہ میں تو ایک اور اگر دور بات لے جاؤں تو جس دن اللہ رب العزت آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کے ہاں اولاد آنے والی ہے, ماں کے پیٹ سے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ماں روزہ رکھتی ہے, بچے پہ اثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بچوں کو کیسے اس کی طرف لایا جائے, یہ یہی ہے کہ جب آپ سحری کے وقت اٹھیں انہیں سحری کروائیں. بھلے وہ روزہ نہ رکھیں, ایج نہیں ہے, بالغ نہیں ہے, چھوٹا ہے, 7 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, یا جس بھی ایج میں ہے. تو میں ایک نکتہ کہنے لگی تھی کہ تربیت کا آغاز 10 سال تک آپ بچے کی تربیت مکمل کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے جو ہے وہ اور طریقے سے پھر وہ معاشرے سے جو ہے وہ تربیت لیتا ہے, معاشرے سے سیکھتا ہے. معاشرہ اس کو دیتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, کیا سیکھنا ہے, کیسے کسی سے گفتگو کرنی ہے, کیسے اپنے کاروبار کو چلانا ہے. یہ پھر وہ باہر کی دنیا میں آ جاتا ہے. 10 سال تک وہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے, گھر کے ماحول میں اٹیچ رہتا ہے, باہر اس کو جاتے ہوئے ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے. تو اس میں 10 سال سے پہلے تک بھی آپ بچے کو ساتھ لے کر بیٹھیں, اس کو کھانے کے لیے دیں, اس کو رغبت دلائیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں اور پھر درود پاک پڑھنا جو ہے وہ سکھائیں. سحر کے وقت چونکہ اللہ رب العزت کو یہ گھڑیاں بہت پسند ہیں. عام دنوں میں کوئی بندہ اگر سحری سے پہلے یعنی تہجد کے وقت اٹھتا ہے تو اللہ پاک جو ہے جب وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی بچھاتا ہے تو اللہ رب العزت حدیث سے مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے. تو جب یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں شیاطین کو جکڑ دیا, سرکش جو جنات ہیں ان کو جکڑ دیا, جنت کے دروازے اللہ رب العزت نے سارے کھول دیے, اور پھر پورا ماہ میں جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کرنا, پھر اس کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دیے پورے رمضان میں, پھر جہنم کا کوئی دروازہ جو ہے اس کو کھولنا نہیں. یہ اللہ پاک کی عنایات ہیں ارم ہم پہ. پھر اس کے بعد منادی کروانی اللہ پاک کی کہ ہے کوئی جو برائی سے نیکی کی طرف آ جائے. تو اب وہ سحری کا وقت ہے, اس وقت کو بھی میرا گلا ایکچولی تھوڑا سا خراب ہے, اندازہ ہے روزے میں صبح اٹھ کے آنا, وہ تھوڑا سا وہ شیڈول بھی تھوڑا سا ٹف ہے, خطابات بھی, یہ درس قرآن بھی ہے, تو معذرت خواہوں. تو پھر آگے چل کے یعنی جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کو عام دنوں میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا ہم نے کہہ دیا. اب تہجد کے وقت میں ہم اٹھے ہیں, اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ منادی ہے کوئی نیکی کی طرف آنے والا, ہے کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اللہ پاک اپنی رحمتوں کا رجسٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اور فرما رہا ہے کہ ہے کوئی برکتوں لینے والا, میری برکتیں مجھ سے مغفرت لینے والا. ان گھڑیوں میں اللہ پاک فرشتوں کا نزول فرما رہا ہوتا ہے. اور بچہ جب سحری کے وقت میں اٹھتا ہے اور اٹھ کے سحر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو سحری کرنا بہت پسند ہے, کیونکہ سحری کے کھانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں شامل ہوتی ہیں. پھر آگے چل کے وہ بچہ اس ایج میں ہے کہ وہ آگے پورا دن جو ہے وہ بھوک کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتا, آگے چل نہیں سکتا. تو پھر اس کو کیا کریں کہ اس کو کہیں کہ بیٹا کچھ افطار کر لو, ابھی آپ کی ایج نہیں ہے. چھوٹوں کے لیے جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ چڑی کا روزہ, تو وہی والا کہ چڑیا کا روزہ یہ کہ چڑیا کا روزہ اڑتا ہے اور پھر واپس بھی آ جاتا ہے. اگلا کھانا جب وہ کھائے تو اس کو یہ کہیں, اس کو نصیحت کے طور پہ کہیں کہ بیٹا یہ پھر سے آپ کا روزہ اگلا آ گیا, آپ کے 2 روزے ہو جائیں گے ایک دن میں. یعنی بچے کو ترغیب دلانے کے لیے, بچے کو آگے سکھانے کے لیے افطار کے وقت بھی آپ جب اپنے بچے
کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں تو بچہ جو ہے اس وقت میں جب بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت جو ہے عرش بری پہ تمام فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور بڑا ناز کرتا ہے اپنے اس بندے پر کہ جو بھوک پیاس کاٹ کے کھانا آگے رکھ کے اذان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, وقت افطار کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور وہ یہ نوالا جو ہے وہ کھائے. تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے پھر فرشتوں کو کہ مجھے بڑا فخر ہے اپنے اس بندے پہ کہ اس نے میری خاطر سارا دن بھوک پیاس کاٹی, کھانا آگے پڑا ہوا ہے, لیکن یہ میرے حکم کے انتظار میں ہے کب حکم دوں اور یہ ہاتھ سے نوالا کھائے. پھر اللہ پاک اپنے اس بندے پہ فخر کرتے ہوئے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان گھڑیوں میں جو تم مجھ سے مانگو گے, بچہ ہے بیٹا ہے پاس, اس کے لیے دعا کریں, اس کو دعا کی ترغیب دلائیں, اسے کہیں بیٹا ہاتھ اٹھاؤ, اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو مانگو گے. اور اسی دوران یہ چونکہ جمعہ کا دن ہے ایک گھڑی ایسی آتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان میں وہ گھڑی ہے, یہ نہیں سمجھ لیں کہ جب آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اب روزے کے ساتھ ہیں, اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے, فرشتوں کا ہجوم جو ہے وہ آپ پہ رشک کر رہا ہے, ناز کر رہا ہے, تو ان گھڑیوں میں بچے کو بٹھا کے اور اس کی تربیت کے پہلو سے جو دعا کریں گے اللہ پاک یقیناً جو خشک ہونٹ ہیں, جو پیاسے ہونٹ ہیں, جن کو دعا سے آپ نے تر کرنا ہے, یقیناً اللہ رب العزت آپ کی جولی میں خیرات ڈال دیں گے. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت آپ نے بتایا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. کسی کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا, کسی کو محفوظ کر لیا جاتا ہے, کسی کا کوئی اگر حادثہ پیش آنا ہوتا ہے نہ دے ایسے ہی ہے اسے بچا لیا جاتا ہے, تو کسی کی بھی جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی, بلکہ اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والا تو آپ کو اس سے زیادہ بہتر سے نواز رہا ہوتا ہے. فور دا ٹائم بینگ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی, ایسا نہیں ہوتا, دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے یہ چیز مانگی تھی لیکن مجھے اس سے زیادہ بہتر جو چیز ہے وہ عطا کر دی گئی, مجھے نواز دیا گیا ہے. نادر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ مطلب دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں, بچوں کو پریکٹس ایسی کروانی چاہیے تاکہ ان کو عادت بن جائے, ان کی تربیت کا حصہ بن جائے کہ ہم نے روزہ کیسے رکھنا ہے, افطار کیسے کرنا ہے, سحر کیسے کرنا ہے. وہیں پہ افطاری کے وقت اسپیشل کہا جاتا ہے افطاری کے کچھ دیر پہلے آپ دعائیں مانگے, اور سحری کے وقت بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جب سحری کرنے لگے اس سے پہلے بھی دعا مانگیے. تو کیا وہ اسپیسیفک گھڑیاں ہیں جس میں قبولیت ہوتی ہے؟ ویسے تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے, لیکن وہ اسپیسیفک گھڑی ہوتی ہے نا کہ آپ کے منہ سے کچھ بھی نکلے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے, کہ میرے روزے دار کے لب سے یہ چیز نکلی ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو واپس موڑ دیا جائے؟ جی تو ایسا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہے. ابھی میں نے شروع میں مینشن کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت تہجد کی گھڑیوں میں اللہ رب پاک فرماتا ہے کہ میں دنیا آسمان پہ رات کے وقت میں ایک گھڑی آتی ہے جب میں دنیا آسمان پہ آ جاتا ہوں, اور وہ گھڑی کون سی ہے؟ تہجد کی گھڑی ہے, اور وہ وہی سحر کی گھڑی ہے, یعنی اذان فجر سے پہلے کی جو گھڑیاں ہیں ان میں اللہ رب العزت جو ہے وہ دنیا آسمان پہ تشریف فرما ہوتا ہے اور منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, کوئی اولاد چاہتا ہے میں اسے اولاد عطا کروں, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اسے مغفرت عطا کروں, ہے کوئی کاروبار میں برکت مانگنے والا, اپنی اپنی خواہشات ہیں ارم, اپنی اپنی تمنائیں ہیں, نیک تمنائیں. اللہ رب العزت نیک خواہشات کو قبول کرتا ہے. ابھی آپ ایک بات مینشن کہہ رہی تھی کہ اللہ پاک جو ہے وہ دعا کو قبول کرتا ہے, اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں وہ نہیں دیتا. تو یاد رکھیے گا اللہ رب العزت اس دعا کو قبول نہیں کرتا جس میں ہماری بہتری نہ ہو. جب بھی یہ ہوتا ہے بہتر تو اللہ رب العزت فوراً قبول کر لیتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی اللہ پاک کی ایک محبت آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اللہ رب العزت ایک شخص تھے, ایک صحابی تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کر رہا ہوں, آپ نے جو مجھے طریقہ سکھایا اس طریقے سے کرتا ہوں, رو رو کے کرتا ہوں, آپ نے جو وقت بتایا تو اس وقت میں بھی کرتا ہوں, لیکن میری دعا اللہ پاک قبول نہیں فرما رہا. میرے اور آپ کے پیارے آقا مسکرا پڑے اور کہا کہ تو جانتا ہے کہ اللہ پاک تیری دعا کیوں نہیں قبول فرما رہا؟ اس لیے اللہ رب العزت دعا قبول نہیں فرما رہا کہ اللہ پاک کو تیرا گر گرانا بڑا پسند ہے. کیا بات ہے, تیرا رونا بڑا پسند ہے, تیری عاجزی و انکساری بہت پسند ہے, تیرا مانگنا اسے بڑا پسند ہے. اس لیے وہ تیری دعا کو قبول نہیں کرتا کہ اگر میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا, اس کو وہ چیز مل گئی, تو پھر یہ دوبارہ وہ دعا نہیں مانگے گا. اس وجہ سے
تو اللہ پاک کے آگے جب ہم گر گڑاتے ہیں، آپ نے کہا قبولیت کا وقت، تو اللہ پاک نے کچھ ساعتیں رکھی ہیں جن میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جیسے جمعہ کی گھڑی میں، جمعہ کے دن میں جو ہے وہ دعا جو ہے وہ قبولیت ہوگی. تہجد کے وقت کی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تہجد کے وقت میں ہمیشہ ایک دعا کیا کرتی تھی کہ اے رب العالمین، اے خالق و مالک، اے رات کو روشنی میں بدلنے والے، دن میں بدلنے والے، اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والے، میری تقدیر کو بھی اسی طرح روشنیوں کی طرف لے جا جس طرح تو نے رات کو روشنی عطا کی ہے. وہ ہمیشہ اس کی دعا مانگا کرتی تھی اور اللہ پاک ان کی اس دعا کو قبول بھی فرماتے تھے. پھر اس کے بعد افطار کا وقت جب آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ فرشتوں کو جمع کر کے، تو اس وقت میں فرشتے اپنے پروں کا سایہ اس روزے دار کے اوپر کیے ہوتے ہیں، اور اس گھڑیوں میں اللہ رب العزت بھی منادی کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کوئی بندہ ان گھڑیوں میں جب اس نے صبر پہ قائم رکھا خود کو. ارم روزے کا اصل معنی ہے ہی صبر ہے، اور وہ صبر کیسا؟ ہر چیز سے صبر کرنا ہے. یعنی آپ نے زبان درازی نہیں کرنی، کوئی غلط کہے تو اس کو کہیں کہ میں روزے سے ہوں. ہر معاملے میں آپ نے صبر کرنا ہے. آفس میں آتے ہیں، تھکن ہوتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تب بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ یاد رکھنا ہے کہ ہم روزے سے ہیں. حالات ایسے آ جائیں، بعض اوقات ہم ڈرائیونگ کے دوران ہمیں تیزی ہوتی ہے، اس میں اگر ہم صبر کر لیں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم روزے دار ہیں. جب اتنا زیادہ صبر کر کے آپ شام کے وقت اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، وہ افطار کی گھڑیاں ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے میری رضا کی خاطر بھوک پیاس کو کاٹا اور میری حدود و قیود جو ہیں ان کو نہیں توڑا، تو پھر میرا بندہ جس بھی چیز کے لیے افطار سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اللہ پاک اس کی جھولی میں وہ اس کی نیک خواہش کو قبول فرما لیتا ہوں. کیا بات ہے، اور اسے عطا کر دیتا ہوں. کیا بات ہے. مطلب یقیناً تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں. جیسے نادیہ نے فرمایا کہ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے در سے آپ خالی ہاتھ آ جائیں. آپ کو ضرور نوازا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو فوراً نواز دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے بعد نواز دیا جاتا ہے، لیکن آپ کو ضرور عطا کی جاتی ہیں وہ تمام تر چیزیں جو آپ جن کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین، یہاں وقت چھوٹی سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر نادیہ خان قادری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتا رہی ہے کہ کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے رب کو منا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی ساری دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، کیونکہ رحمتیں برکتیں اس مہینے میں بانٹی جا رہی ہوتی. بس آپ نے اس کو سمیٹنا ہے، آپ کو سمیٹنے کا طریقہ کار آنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ وہ رحمتیں برکتیں جو ہے اللہ کی طرف سے جو دی جا رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے، تقسیم کی جا رہی ہے کہ لے لے جس نے لینا ہے، اور آوازیں لگائی جا رہی ہے کوئی مغفرت کروانے والا، اولاد لینے والا، رزق لینے والا. تو نادیہ صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا. نادیہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، رمضان میں ماشاءاللہ سے سحر اور افطار کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے اللہ کی جتنی نعمتیں وہ دسترخوان پہ موجود ہو، وہیں پہ کسی کو افطار کروانا یا سحر کروانا اللہ اس کا کتنا اجر دیتا ہے؟ بالکل، بے شک اللہ پاک اس کا بہت اجر دیتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے ایک لفظ ہمیشہ ارم میں ایک بات ہمیشہ سے ہر اپنی بات جو جہاں پہ بھی کروں، ٹی وی شو ہو یا فیلڈ میں ہو کہیں بھی، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کون ہیں جو یہ کہیں کہ ہم دے رہے ہیں؟ کیا بات ہے. اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو. کیا آپ تو اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے، اچھا ہے تو جمعے کا دن نا، اس میں تھوڑا سا ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ صدقہ و خیرات کر لیں تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے. اگر کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے نماز میں یا تھوڑا دیر ہو جائے یا کچھ بھی آپ کو معاملات ہو سکتے تو اللہ پاک اس صدقہ کے ذریعے جو ہے جو جمعہ کے روز آپ کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے وہ قبولیت فرما لیتا ہے. ایک چیز یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے جو کہا کہ افطار کروانا، دیکھیں افطار کروانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے یہ ہمیں سنت مبارکہ ملتی ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روزہ رکھ رہی ہیں،
اور 3 دن کا روزہ ہے اور سائل جو ہے وہ بھی آ رہا ہے, 3 دن سے آ رہا ہے اور دستک دے رہا ہے. جلدی سے اس کا مفہوم بتا دوں, 3 دن دستک بھی اسیر ہے, ایک قیدی بن کے آیا اور کون نہیں, فرشتہ آ رہا ہے جبریل امین, قیدی بن کے آئے, یتیم مسکین بن کے آئے, کھانا سامنے رکھا ہوا ہے اور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو کہا, دستک کی آواز سنائی دیتی ہے, حضرت فضا کو کہتی ہیں کہ جائے باہر دیکھیں کون ہے. تینوں دن یہی مسلسل ہوا, افطار کے وقت میں آیا تو جو کھانا موجود تھا آپ نے دے دیا. اب اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا ارم کہ اللہ رب العزت نے سورہ دہر جو ہے اس کو دے کر بھیجا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی اور کہا کہ محبوب کو جا کے خوشخبری سنا دے کہ تیری یہ گھر والے جو ہیں, جو تیری اہل بیت ہے, تیری بیٹی فاطمہ, اس کا یہ عمل افطار کا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے آج سے جنت اور جنت کے ریشمی لباس تیرے گھر والوں کو دے دیے. کیا بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کی بڑی بابرکتیں ہیں. اب جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کا افطار کروانا, اس کا ثواب زیادہ ہو گیا. جو اس نے خود افطار کیا اس پہ قائم رہا وہ اپنی جگہ موجود ہے, اس میں آگے اضافت ہوگی, آگے بڑھ گیا کسی کو کھانا کھلانا. اور ایک چیز جو خواتین کے لیے خوشخبری ہے, جب وہ سحری اور افطاری میں اپنے گھر والوں کے لیے تو ارینجمنٹس کر رہی ہوتی ہیں, لیکن کسی مہمان کے لیے جب وہ کھانے کا اہتمام کرتا ہے اور کرتی ہیں اور مہمان وہاں ان کے دسترخوان پر موجود ہوتا ہے اور جب وہ کھانا کھا کر افطاری کر کے گھر سے جاتا ہے ان کے دسترخوان سے, تو جتنی بلائیں بیماریاں ہیں وہ اپنے ساتھ گھر سے لے جاتا ہے. کیا بات ہے, رخصت ہو جاتی ہیں. اب اللہ رب العزت جو ہے اس نے افطار کا کہا, جب افطار آپ خود کرتے ہیں تو اس میں آپ پر بڑی عنایات ہوتی ہیں. اور ایک چیز میں ارم, ایک اور میسج جو خدمت خلق کہ کرو تم مہربانی اہل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. سب سے پہلے جب آپ افطار کرواتے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی یتیم مسکین, کسی بیوہ, کسی غریب گھر کی جو آپ کے ہمسایوں میں موجود ہے, آپ کے رشتہ داروں میں موجود ہے, آپ کے آس پاس میں دوست احباب میں موجود ہے, افطار کے دسترخوان پہ سب سے پہلے ان کو لے کے آئیں, ان کو دعوت دیں اور ان کی افطاری کروائیں, جن کا 2 وقت کا کھانا بہت مشکل ہے. سحر بھی ان کو کروائیں. جیسا افطار کروانے کا ثواب ہے ویسے روزہ رکھوانے کا بھی ثواب ہے. اور اللہ پاک کہتا ہے کہ کوئی بندہ میری جو راہ میں خرچ کرتا ہے, تھوڑا سا کھانا اگر دیتا ہے تو میں اضافہ کر کے اسے کثیر عطا کرتا ہوں, 10 گنا اضافہ کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں. یتیم وہ بیٹھا ہے دسترخوان پہ تو یقیناً جب اس کے سر پہ آپ ہاتھ پھیر کے اس کو کھانا کھلائیں گے, ایک تو اس کا پیٹ میں نوالا گیا وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے, دوسرا روزہ آپ نے افطار کروایا ہے, روزہ افطار کروانے کی برکتیں بہت ملیں گی آپ کو, اور جو کھانا اس کے پیٹ کے اندر گیا ہے وہ کھانا بھی آپ کے لیے دعا کرے گا. پھر آپ اس کے سر پہ جو ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے بال کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت انداز میں نادیہ صاحبہ نے ایکسپلین کیا کہ کتنا اجر ہے. بہت شکریہ نادیہ آپ کے قیمتی وقت کا. آج آپ کا گلا بھی خراب تھا, اس کے باوجود آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت شکریہ نادیہ آپ کے لیے. ناظرین, جیسے نادیہ نے فرمایا کہ سحر اور افطار کا اجر ایک جتنا ہی ہے. اگر آپ کسی کو سحری کرواتے ہیں یا افطاری کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے. اور اسپیشلی جب آپ کسی کو ہیلپ کرنے کا سوچتے ہیں یا کچھ بھی راشن لے کے دینے کا سوچتے ہیں یا کسی طرح سے بھی ہیلپ فائنینشلی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھا, جو آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے قریب ہیں, ان پہ ضرور غور کیجئے, انہیں دیکھیے. اور اس کے بعد پھر اپنے محلے میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھیے, پھر رشتہ دار جو ہیں ان کو دیکھیے, مطلب قریبی جو لوگ ہیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ رشتہ داروں میں, قریبی رشتہ داروں میں, فیملی میں, بہن بھائیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, تو آپ اپنے ہیلپرز جو ہیں ان کی مدد ضرور کیجئے. اور اپنے ہیلپرز, اپنے ڈرائیورز جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کولیگس کی, یقیناً آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سفید پوش ہے, کیونکہ سفید پوش کبھی بھی آپ سے مانگے گا نہیں. آپ کو خود آبزرو کرنا پڑے گا, آپ کو خود انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. ہیلپ کرنے کے لیے جیسے نادیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ آپ خود سے تو کچھ نہیں دے رہے, آپ تو اللہ تعالیٰ کے دیے
ہوئے رزق سے سب کچھ دے رہے ہیں. تو آپ مطلب کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ خود سے کچھ دے رہے ہیں؟ آپ تو خود سے کچھ بھی نہیں دے رہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے ہی کچھ حصہ جو ہے وہ دوسروں کو دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی آپ جب کچھ کسی کو 1 روپیہ یا 2 روپیہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ڈبل کر کے, ٹرپل کر کے آپ کو واپس کر دیتا ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ سے آپ تجارت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا, بلکہ آپ کو ٹرپل اس سے زیادہ جو ہے نفع ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے کہاں کہاں سے راستے کھل رہے ہیں, آپ کے پاس کہاں سے رزق آ رہا ہے, آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ میں نے اپنی سیلری میں سے یا اپنی انکم میں سے کچھ پیسے اگر کسی کو دیے تو اس کے بعد اتنی برکت ہوئی ہے میرے پیسوں میں اور اتنی زیادہ چیزیں میری طرف آئی ہیں, مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا. ابھی جناب ہمارے ساتھ بڑے پیارے مہمان نوید اکرم قادری صاحب موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم نوید صاحب, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو بھی رمضان مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی رمضان مبارک. بہت شکریہ نوید صاحب. نوید صاحب آغاز ہم سے کر لیتے ہیں اس سیگمنٹ کا. جی ضرور. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی, دل محب التجا میں تھا. خوشا وہ دن حرم پاک, در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے, در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے. جو ملتزم پہ کھڑے تھے, میں ان گداؤں میں تھا. زبان خاموش تھی, دل محب التجا میں تھا. خوشا وہ دن حرم پاک, غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں, غلاف خانہ
خدا سے عرض و گزارش کی التجا میں تھا خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا زبان خاموش تھی دل محب التجا میں تھا زبان خاموش تھی دل اور مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا زبان خاموش تھی دل. بہت ہی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام. سبحان اللہ، جزاک اللہ. ناظرین یہ وقت تو چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ رمضان احساس کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ نوید اکرم قادری صاحب موجود ہیں اور ہمارا دل کر رہا ہے، بلکہ فرمائشیں آ رہی ہیں کہ ان سے زیادہ کلام سنا جائے، زیادہ سے زیادہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی جائے. تو نوید کیا پڑھ رہے ہیں ابھی، کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ بالکل ایک نیا کلام ہے جو کہ اب ریسنٹلی بڑا مشہور ہوتا جا رہا ہے. میں اسی کلام سے آغاز کروں گا ضرور، کیونکہ وہ کلام آسان بھی ہے اور اچانے والا بھی ہے انشاءاللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر
خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا اور نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا بہت ہی خوبصورت آواز میں وہ خوبصورت کلام سبحان اللہ جزاک اللہ نوید اکرم قادری صاحب فرمائشی کلام ہے پروگرام کینٹ میں میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ آپ سے ضرور سنیں اور اسی کے ساتھ ارم صفدر کو دیجیے اجازت اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال اور رمضان احساس کے ساتھ دوسروں کا احساس کیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور خوبصورت سی آواز میں نوید کا یہ کلام بھی سنیے دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل
محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے عزم ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کہیں سے عزم ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے ہاں میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، روک رضوان مدثر کو، روک رضوان مظفر کو در جنت پہ، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی